अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, मुझे तो लग रहा है कि ये नावल इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि ये नावल अच्छा होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है नूरुल कुलूब, मुसन्निफ़ा हैं तंज़ीला रियाज़, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3। वो रात हरी हवेली वालों के लिए सर्दियों की आम रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहले भी 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ सन्नाटा छा जाया करता था, लेकिन अपने अपने कमरों में रोशनी बखेरे सब अपने मामूल की सरगर्मियाँ रात गए तक निपटाने में मगन रहते थे। खान बाबा को मुतालिया की आदत थी। खुश इल्हान टीवी का रिसिया था, जबकि गुले ऊन सलाइयाँ या क्रोशिया लिए बैठी रहती थी। लेकिन उस रोज़ सब अपनी अपनी सोच का बोझ लिए जाग रहे थे, मगर सबके कमरों की रोशनियां गुल थीं सिवाय लारेब के कमरे के। एक वही थी जो इत्मीनान से खुश इल्हान का दिया हुआ सिगरेट सुलगाए अपने कमरे की बत्ती जलाए बैठी थी। वो खुश थी ना गमगीन थी, मुतमईन थी ना बेचैन थी। ऐसा लगता था जैसे वो हर एहसास से आरी हो चुकी है। उसकी सीडीज़ वाले रैक में से सीडी मुंतखब कर रही थी। मम्मी के कहने पर उसने फरमान के गैंग को भी बुला रखा था, क्योंकि उन सब के वालिदैन आपस में दोस्त थे और मम्मी नहीं चाहती थी कि चंद नए दोस्तों को बुलाने और पुराने दोस्तों को ना बुलाने पर कोई नाराज़ी जन्म ले। इसीलिए फरमान समेत फरवा, खलूद और बाकी लोग भी मदऊ किए गए थे। ये महर का आइडिया था कि सब दोस्त खा पी कर अब बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना कोई अच्छी सी मूवी देखी जाए। दाऊद समेत सबको ही यह तजवीज़ अच्छी लगी थी, लेकिन मसला ये था कि सबकी पसंद मुख्तलिफ थी और काफ़ी देर तक वो लोग इस बात पर बहस करते रहे कि कौन सी मूवी देखी जाए। फरमान को साइंस फिक्शन देखनी थी, सुहेब को क्राइम थ्रिलर में दिलचस्पी थी, जबकि बाकी लोग रोमांटिक और म्यूज़िकल कॉमेडी का राग अलाप रहे थे। महर ने पूरे ड्रार को ही खींचकर बाहर निकाल लिया था और अब वो सबको सीडीज़ दिखाते हुए सवाल पर सवाल कर रही थी कि शायद किसी एक मूवी पर सब मुत्तफिक हो जाएं। और तभी उसे वो सुनहरे कागज़ जैसे प्लास्टिक में लिपटी वो सीडी मिल गई थी। ये कौन सी मूवी है दाऊद, उसने पूछा था। उसने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ी उस चीज़ की तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। प्ले करके चेक कर लो, उसने लापरवाही से कहा और फ्लोर कुशन पर बैठ गया था। महर ने सिर्फ ये देखने को कि ये कौन सी मूवी है उसे सीडी प्लेयर में लगा दिया था। चंद लम्हे बाद ही स्क्रीन पर धीमे से म्यूज़िक के साथ चलते फिरते लोग और हसीन चेहरे दिखाई देने लगे। ये तो किसी की शादी की मूवी है, फरवा ने सबसे पहले निशानदेही की थी। दाऊद जो तसाहल से पाँव फैलाने का सोच रहा था, यकदम अलर्ट होकर स्क्रीन की जानिब मतवज्जा हुआ। वो वाकई उसकी मम्मी की शादी की मूवी थी और दिलचस्प बात यह थी कि उसने पहले कभी मम्मी की शादी की मूवी नहीं देखी थी। उसने पहली बार अपने वालिदैन को एक साथ उस मूवी में देखा था। मम्मी बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो उसे अपने डैड की वजाहत का अंदाज़ा भी हुआ, क्योंकि उसने उनकी कोई वाज़ेह तस्वीर कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो नाराज़ होंगी, इसीलिए उसने महर को पुकारा था। महर, प्लीज़ स्टॉप करो इसे। नहीं दाऊद, ऐसी नादिर और नायाब चीज़ें तो कभी कभी देखने का मौका मिलता है, प्लीज़ हमें देखने दो। वो टस से मस ना हुई और बाकी लोग भी मतवज्जा हो गए थे। यार दाऊद, ये तुम्हारे डैड हैं? फरमान के लहजे में हमेशा की तरह तंज था। दाऊद का ख्याल था कि अगला जुमला वो यही बोलेगा कि उसके डैडी तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था। उसने एक अलग ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। अगर यही तुम्हारे डैड हैं तो आई मस्ट से कि आंटी दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत हैं। भला इतने हैंडसम आदमी को कोई कैसे डिवोर्स कर सकता है? वो अपने मखसूस लहजे में कह रहा था। उसके लहजे में तरहम था। टेक इट ईजी फरमान, डिवोर्स इज़ नॉट एन एबनॉर्मल थिंग, और ख़ूबसूरत लोग भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, इतना सेंटी भी मत हो, सुहेब ने कहा था। इस दौरान बाकी सब लोग भी पहले से ज़्यादा ध्यान से टीवी की जानिब मतवज्जा हो गए थे। अंकल बहुत हैंडसम है दाऊद, आंटी तो उनके मुकाबले में बहुत ही आम सी हैं, वो उनको छोड़कर रिग्रेट करती होंगी, किसी और ने कहा। आंटी ने उनको क्यों छोड़ा था? किसी और ने पूछा। अंकल को कोई प्रीटी लेडी मिल गई होंगी अपने जैसी परफेक्ट मैच टाइप, दूसरी जानिब से जवाब भी दे दिया गया था। दाऊद को बहुत सुबकी महसूस हुई थी, क्योंकि उसके पास किसी सवाल का जवाब था, ना उसने ऐसी बातें पहले कभी सुनी थी। उसकी मम्मी अपनी मुश्किलात का जिक्र तो हमेशा करती रहती थी, लेकिन उसके डैड का जिक्र कम ही अच्छे अल्फाज में करती थी। डैड का जिक्र घर में ममनू ही रहा था, इसीलिए उसे अपने दोस्तों के बाआवाज़ बुलंद किए गए तबसरे अच्छे नहीं लग रहे थे। इसे स्टॉप करो महर, उसने उकताकर दूसरी बार कहा था। महर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है दाऊद, प्लीज़ हमें देखने दो। अब की बार फरवा भी उसकी हमनवा हो गई थी।
मम्मी को पता चल गया तो वो नाराज़ होंगी महर, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा था। यार कम ऑन, तुम कब तक चुन्ने काके बने रहोगे? उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है कि हमें ये एंटीक पीस कहीं दराज में पड़ा मिल गया था, फरवा ने चिढ़कर कहा था। महर ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, फिर जैसे वो बात की तह तक पहुंच गई थी। नहीं, हम इसे बंद कर देते हैं, दाऊद ठीक कह रहा है, ये एक पर्सनल सी चीज़ है, हो सकता है आंटी को वाकई ये बात अच्छी ना लगे। उसने मूवी को बंद करने के लिए रिमोट का बटन प्रेस किया था। क्यों बंद किया? फरमान ने नागवारी का इजहार सबसे पहले किया था। दाऊद इज़ नॉट कम्फर्टेबल और मुझे भी लगता है कि आंटी को बुरा लगेगा, इसलिए हम कुछ और देखते हैं ना। महर एक बार फिर सबकी पसंद की मूवी तलाश करने लगी थी। ये अच्छी बात है, हम कुछ भी कहें तो दाऊद अनकम्फर्टेबल, लेकिन तुम कुछ भी कहो या करो तो ही गेट्स वेरी कम्फर्टेबल। महर सीडीज़ के डब्बे में मुँह घुसाए बैठी थी। इस जुमले पर उसने तंजिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। ये किसने कहा? उसने फरमान को खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। मैंने कहा और गलत नहीं कहा, तुमने जब से हमारे गैंग में आई हो तब से ही नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत रौब जमाती हो और हर बात में हुक्म चलाती हो। पता नहीं तुम्हारी और दाऊद की दोस्ती कैसे हो गई, इतनी अजीब सी हो तुम। अब यही देख लो, एक शादी की मूवी को तुमने तमाशा बना कर रख दिया है। बार बार एक ही बात की तकरार किए चली जा रही हो कि आंटी को बुरा लगेगा। क्यों? वो क्या अकेली इस दुनिया में डिवोर्सी खातून है, या डिवोर्स कोई ऐसी ही अनहोनी चीज़ है? मैंने डिवोर्स की बात कब की? महर हैरान हुई थी, फिर उसने घूर कर फरमान को देखा। तुम्हारा दिमाग काम करता ही नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। मैंने दाऊद से कहा भी था कि तुम्हें ना बुलाए। तुम्हारी बातों को हज़म करना आम स्टेमिना वाले शख्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि मुझे मुखातिब मत करो, वो सपाट सर्द लहजे में बोली थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम खुद ही फरमान से झगड़े के बहाने तलाश करती रहती हो। फरमान की हिमायत में खलूद आ गया तो ज़ुहैब महर की मदद के लिए उसके साथ हो गया। अच्छी भली तकरीब खाना जंगी में बदलने लगी थी कि शोर सुनकर मिसिस गोपी भी किचन से वापस हाल में आ गई। उनके टोकने पर लड़ाई तो ख़त्म हो गई थी, मगर रंजिश बाकी रह गई थी। ये पार्टी से 2 रोज़ बाद की बात थी। बच्चों की बात बड़ों तक 2 से ज़रब खाकर पहुंची थी और दाऊद की मम्मी तक पहुंचते पहुंचते एक नन्ही सी बात ने इतनी ज़रबें खा ली थी कि राई के पहाड़ वाला मुहावरा दुरुस्त लगने लगा था। सीडी किसने लगाई थी? मम्मी ने उससे पूछा था। वो अपने किसी दोस्त से एक लंबी फ़ोन कॉल के बाद फारिग हुई थी। उनका लहजा सख्त और आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे के नक्श खिंचे हुए महसूस होते थे। महर ने, उसने बता दिया था, ये तो हकीकत ही थी। तुमने रोका नहीं? वो दूसरा सवाल पूछ रही थी। मैंने कहा था लेकिन वो मानी नहीं। दाऊद को अंदाज़ा था कि झगड़े की बात उन तक पहुंच चुकी है, इसलिए उनसे कुछ छुपाना बेकार था और उससे कुछ छुपाया जाता भी नहीं था। तुमने खुद क्यों बंद नहीं किया उसे? उन्होंने अब की बार अपनी कनपटियाँ रगड़ते हुए सवाल किया था। मैं करने ही वाला था, लेकिन वो सब कहने लगे कि रहने दो। वो सब, उन्होंने उसकी बात काट दी। वो सब, वो चिल्लाई। वो सब या सिर्फ वो 2 चटाकी महर अफरोज़? वो गुर्राई थी। उन तक जो बात पहुंचाई गई थी उसका सियाक़ो सबाक मुख्तलिफ हो चुका था। दाऊद छोटा सा बच्चा नहीं था, लेकिन बहरहाल वो बच्चा ही था और अपनी मम्मी से डरता भी था। सभी को पसंद आ रही थी वो मूवी, सभी आपकी तारीफ़ कर रहे थे। दाऊद झिझक कर बोला था। वो तारीफ़ नहीं कर रही थी, वो तुम्हारी माँ पर फब्तियाँ कस रही थी। वो जता रही थी कि तुम्हारी माँ की हैसियत फूटी कोड़ी की भी नहीं है, क्योंकि एक हैंडसम आदमी ने उसे डिवोर्स देकर उसकी औकात 2 कोड़ी की भी नहीं रहने दी। वो साबका अंदाज में बोली थी। नहीं मम्मी, महर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बात ये नहीं थी, वो तो ये कहना चाहती थी कि दाऊद ने वजाहत करनी चाहिए, मगर मम्मी ने नाराज़गी के आलम में फिर उसकी बात काट दी थी। दाऊद, तुम अभी भी उस लड़की की हिमायत कर रहे हो, शर्म करो कुछ। इतनी इंसल्ट हुई है मेरी सारे सर्कल में, और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है जिसे तुमने सर पर चढ़ा रखा है। शहला ठीक कहती है, कसूर तो अपनी औलाद का होता है और हम गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है उस लड़की ने। वो जो चाहती है तुमसे मनवा लेती है। तुम इंसान के बच्चे हो या चाबी वाला खिलौना? वो हर लफ्ज़ अदा करते हुए जैसे दांतों तले महर को चबा रही थी। मम्मी प्लीज़ मेरी बात सुन तो लें। ऐसे नहीं हुआ था जैसे सब कुछ आपको बताया गया है। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दें, उसने घिघिया कर कहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, इस सारे मसले की वजह से जो अज़ियत मुझे होनी थी हो चुकी। तुम्हारी किसी वजाहत से वो कम नहीं होगी। लेकिन अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो दाऊद, मुझे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आज के बाद तुम उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। वो लड़की इस उम्र में इतनी शातिर है, वो बड़ी होकर तो तुम जैसे काट के उल्लू को बड़ा मार्केट में बेच आएगी, और मेरे हाथ क्या आएगा फिर? सारी जवानी तुम जैसे अहमक बच्चे पर इसलिए ज़ाया नहीं कि मैंने कि आखिर में ऐसी कोई चुड़ैल तुम्हें ले उड़े। आई समझ? दाऊद चुप का चुप बैठा रह गया था। मम्मी इतना नाराज़ थी कि वो चाहते हुए भी कुछ ना कह पाया था। तुम क्या चाहते हो? महर ने उससे पूछा था। दाऊद ने नासमझी के आलम में कंधे उचकाए थे।
وہ دونوں اپنے اپنے بیگز کندھے پر لٹکائے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اسکول بس ان کو ایک ہی اسٹاپ پر اتارتی تھی جہاں سے وہ اکٹھے اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ دبئی کا موسم ان دنوں کسی قدر بہتر تھا تو پیدل چلتے ہوئے ان کو مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ 2 روز تو وہ مہر سے قطع تعلقی کی کوشش کرتا رہا، جبکہ وہ اسے بہانے سے مخاطب کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر ٹالنے کی کوشش کرتا رہا۔ تیسرے دن مہر نے براہ راست اس سے پوچھ لیا تھا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ جس کے جواب میں داؤد نے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ سب سنتی رہی اور آخر میں اس نے بس یہ سوال کیا تھا جس کا جواب داؤد کے پاس تھا ہی نہیں۔ قریب سے گزرتی گاڑی نے بہت زور سے ہارن بجایا تھا۔ وہ اس جانب دیکھنے لگا، جبکہ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے دوبارہ پوچھا تھا، تم مجھ سے دوستی ختم کرنا چاہتے ہو داؤد؟ داؤد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے سر اٹھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا۔ میں نے یہ کب کہا مہر؟ وہ تو ممی کہہ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات خوشگوار نہیں تھے۔ اس کے باوجود تمہیں بھی کچھ تو کہنا چاہیے داؤد۔ ہمیشہ تو ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے چلے جاتے۔ ہماری زندگی کے کچھ فیصلے تو ہماری مرضی کے مطابق بھی ہوتے ہیں نا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم بھی یہ دوستی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ جو کچھ اس روز ہوا میں اس کی قصوروار ہوں؟ وہ اپنا ناراضی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں مہر، یہ بات نہیں ہے، وہ بعجلت بولا، لیکن اس کا موقف ابھی بھی غیر واضح تھا۔ مہر چند لمحے مزید اس کی جانب دیکھتی رہی کہ شاید وہ جملہ مکمل کرے جو کہ داؤد سے نہیں کیا گیا تھا۔ مہر نے گہری سانس بھری تھی۔ داؤد، کبھی کبھی زندگی میں ایک سمت میں ہونا اچھا ہوتا ہے۔ سڑک کے درمیان میں چلنے والے حادثے کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم اس عمر میں بھی اپنے لیے صحیح اور غلط کا سلیکشن نہیں کر سکتے تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ گڈ بائے۔ اس نے کندھے پر رکھا بیگ ٹھیک کیا تھا اور اس سے 2 قدم آگے چلنے لگی تھی۔ داؤد اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آنٹی گھر آ گئی ہیں؟ یہ اسی روز شام کی بات تھی۔ ڈور بیل بجنے پر اس نے انٹرکام پر سست سے انداز میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب مہر کی آواز سن کر اسے خفیف سا جھٹکا لگا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ اسے گڈ بائی کہہ کر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے داؤد کا دل بہت بوجھل تھا، اور اب وہ ان کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی تو اسے بہت اچھا لگا۔ لیکن ممی کی ناراضی کی تلوار ابھی بھی گردن پر لٹک رہی تھی۔ اس نے ممی کے بیڈ روم کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تو تھیں، لیکن وہ مہر کو گھر میں دیکھ کر ناراض ہو سکتی تھی۔ مجھے آنٹی سے ملنا ہے، ان سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا وہ مل سکتی ہیں، اس نے انٹرکام پر ہی کہا تھا۔ داؤد کو دروازہ کھولنے میں اس قدر متعمل دیکھ کر اس نے شاید خود ہی فرض کر لیا تھا کہ آنٹی شاید اس سے نہ ملنا چاہیں۔ ہاں شیور، 1 منٹ، اس نے فوراً کہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے چلتا ممی کے کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ ممی، آپ سے ملنے آیا ہے کوئی، کیا میں اندر بلوا لوں؟ اس نے جان بوجھ کر مہر کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھ سے اس وقت؟ کون؟ وہ حیران تھی۔ فون کیے بنا ان کی کوئی سہیلی یا شناسہ ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بستر سے اتر کر اپنی قمیض کی شکنیں ہاتھوں کی مدد سے درست کی۔ کوئی میل ہے یا فیمیل؟ بالوں میں فٹافٹ برش کرتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ داؤد کا دل چاہا انہیں بتا دے کہ مہر افروز ہے، مگر پھر وہ چپ رہا اور لا علمی کا اظہار کرتے کندھے اچکا دیے۔ ممی نے خود ہی جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ مہر کو دیکھ کر وہ یقیناً اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اندر آنے دیا تھا۔ مہر کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا بڑا سا بکے تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بکے خریدنا ایک مہنگی ڈیل تھی۔ داؤد کی ممی خود بھی وہ پھول دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آنٹی، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور ناراضی ختم کر دیں۔ وہ داؤد کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ ممی کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ اس نے پھول ان کی جانب بڑھا دیے تھے۔ انہوں نے بھی پھول پکڑ لیے۔ انہیں ایک بچے کا معذرت کرنے کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ نہیں مہر ڈیئر، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی جانب چل دی تھیں۔ داؤد پیچھے ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ ہم تمہیں مفت مل گئے تھے نا؟ اسے لگا ایک تھکا ہارا سسکتا ہوا آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر کہیں گالوں کو تر کر گیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ آنکھیں نم ضرور ہو رہی تھیں، مگر آنسوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاں عورتیں روتے ہوئے 2 بار سوچتی تھیں۔ وہ تو پھر مرد تھا، اور روتے ہوئے مردوں کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ یہ خیال بچپن سے ہی اس قدر راسخ کر دیا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر آنکھیں واویلا مچا سکتی تھیں، مگر انہیں برسنے کی اجازت نہیں تھی۔ تبھی اس کی آنکھیں اپنی ناقدری پر بے بس ہو کر نم ضرور ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی خشک تھیں۔ وہ جب سے لاریب کے کمرے سے اٹھ کر آیا تھا، اسی طرح ایک ہی پوزیشن میں اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھا تھا، اور دل میں حشر بپا تھا۔ خان بابا، کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ چڑیل کیا لگتی ہے آپ کی؟ کیوں عزیز ہے یہ آپ کو؟ کیوں اس کے ہوتے ہوئے آپ کو میں کبھی نظر نہیں آتا؟ کیوں کرتے ہیں آپ اس سے اس قدر محبت؟ لاریب اس کے لیے ایک معمہ تھی، حالانکہ وہ بچپن سے اسے جانتا تھا۔
لیکن وہ اس کی کیا لگتی ہے یہ بات کبھی خان بابا نے اسے نہیں بتائی تھی۔ اس کا باقاعدہ بورڈنگ اسکول شروع ہوئے چند مہینے ہی گزرے تھے۔ ابتدا میں خان بابا ہی اسے لینے اور چھوڑنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ راستوں سے متعارف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر آتے جاتے ان کو وقت دیا کرو۔ وہ کم بات کرتے تھے لیکن بہت پیاری بات کرتے تھے۔ کیا ہم ہری حویلی نہیں جا رہے؟ اس کا روٹ سینس بچپن سے ہی اچھا تھا، اس لیے جب اس نے خان بابا کسی دوسری سمت گاڑی موڑتے دیکھا تو فوراً بھانپ لیا تھا۔ دھواں مہرباں ہے محبوب کی آغوش کی طرح، دھواں مہلک بھی ہے لمحہ مدہوش کی طرح۔ تیسرا کش لگاتے ہی دھواں ایک چبھتی ہوئی خوشبو کی صورت اس کے اطراف پھیل گیا تھا، لیکن اسے ذرا مزہ نہ آیا، کیونکہ کش میں صرف خوشبو تھی، کوئی سحر نہ تھا، کوئی جکڑ دینے والی صلاحیت نہیں تھی۔ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے اور اس کے اعصاب کو زیادہ تھک چکے ہیں، اس لیے شاید وہ اس نامہربان احساس سے دوچار نہیں ہو پا رہی جو اس سگریٹ کو ہونٹوں سے لگاتے ہی محسوس کرنے کی عادی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر اگلے 5-7 کش اجلت لگائے اور پھر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ سگریٹ کا تحفہ دیکھ کر کچھ اور سمجھی تھی۔ خبیث آدمی، منہ دکھائی ہی دینی تھی تو بھری ہوئی تو دیتے۔ اس نے ناگواری اور غصے کو برداشت کرتے ہوئے چڑھ کر خود کلامی کی تھی۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے پاس جائے اور اسے 2-4 سنا کر آئے، لیکن اس کے بدن میں طاقت کی اس قدر کمی ہو چکی تھی کہ 2 قدم چلتے ہی سر چکرانے لگتا تھا اور وہ گرنے والی ہو جاتی تھی۔ اس لیے یہ سوچ ذہن میں پیدا ہوتے ہی اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ خوشی الحان اس وقت جس صدمے کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس وقت اس کے منہ لگنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ کش پہ کش لگاتی چلی گئی، درد کرتی کنپٹیاں آرام محسوس کرنے لگی تھیں۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ بند آنکھوں کے عقب میں اس کا ماضی کسی پرانے بوسیدہ تصویروں والے البم کی طرح کھلا تھا اور پہلی تصویر واضح ہوئی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی۔ پہلی تصویر میں 3 لوگ تھے اور وہ ایک ہال کمرے میں موجود تھے۔ یہ ہال ان کے اسلام آباد والے گھر میں تھا جو اس کے باپ نے تب خریدا تھا جب خان بابا مستقل بٹ گرام رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا۔ کچن، ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم کے دروازے اسی ہال میں کھلتے تھے اور اس ہال کا ایک دروازہ باہر لان میں بھی کھلتا تھا۔ وہ لان میں کھیل رہی تھی جب خان بابا کی مخصوص جیپ کا مخصوص ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ ان سے مل کر اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ کسی رشتے کی بجائے تعلق کی ڈور سے بندھی تھی اور اس تعلق کا نام محبت تھا۔ اسے خان بابا سے محبت تھی۔ خان بابا، اس نے جیسے آنکھیں سکیڑ کر تصدیق کے لیے خود سے ہی سوال کیا تھا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے پینٹ برش اور پیلٹ کو تپائی پر رکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اندر ہال کی جانب گئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر دیکھتی، خان بابا اندر داخل ہوئے تھے۔ خان بابا، وہ دوڑ کر ان کے قریب ہوئی۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس کی ایک فون کال پر اس سے ملنے چلے آنا صرف خان بابا کا کام تھا۔ اتنا مان، اتنا بھروسہ اسے اپنے باپ پر بھی نہیں تھا جتنا ان پر تھا، اور تبھی ایک لڑکا ان کے عقب سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اس لڑکے سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ خوشی الحان ہے، خان بابا نے اس کی طرف اشارہ کر کے اسی محبت بھرے انداز میں بتایا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور تیکھی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ خان بابا اتنی محبت سے تو ہمیشہ اس کے متعلق بات کیا کرتے تھے۔ اس کے دل میں ایک بے چین کر دینے والی لہر اٹھی تھی۔ اسے بچپن سے ہی تقسیم شدہ رشتے ملے تھے، اسی لیے اسے تعلقات میں تقسیم پسند نہیں تھی۔ جو اس کا تھا وہ بس اس کی کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ خان بابا اب اپنا بازو اس لڑکے کے کندھے پر رکھ چکے تھے۔ ان کے انداز میں استحقاق تھا اور اس لڑکے کے انداز میں اشتیاق۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ وہ انہی بچوں جیسا ایک بچہ تھا جیسے بچے اس کی کلاس میں تھے یا اس کے اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس بچے کی شخصیت سے ناگواری سی محسوس ہوئی۔ وہ دیکھنے میں اس سے کچھ اونچا لگتا تھا، لیکن رنگ روپ میں اس جیسا ہی تھا۔ گندمی سا کھلتا کھلتا رنگ، گلابی ہونٹ اور سرخ پھولے پھولے گال، مگر اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور نیلی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا، اپنے باپ کی محبت کا وہ مان جس کے لیے لاریب ترستی رہی تھی، جو لاریب کے پاس نہیں تھا، اور لاریب کے پاس جو نہیں تھا اسے وہی چاہیے تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ پوری بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے، کندھے پر گٹار والا بیگ لٹکائے، دونوں ہاتھوں جینس کی جیب میں اڑ سے وہ کتنے اعتماد سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بلا سے جو مرضی ہوتا رہے۔ اس کے کندھے پر تو وہ محبت بھرا احساس ٹکا تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا اور اسے ہر قسم کے مصائب سے بچا سکتا تھا۔
باپ کی محبت فقط ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے جو انسان کو اس قدر مضبوط بنا دیتی ہے، اتنا مضبوط جتنا کہ وہ لڑکا اس لمحے نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ طاقت آج تک نصیب نہ ہوئی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کسی اور کے نصیب میں بھی نہ رہنے دے۔ آپ کو مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے، انہوں نے فون پر کسی کو بتایا تھا۔ گلے اسی لمحے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ اطمینان بکھرا تھا، جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ سر کر لیا ہو۔ گلے نے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے قہوے والی ٹرالی ان کے قریب پڑی تپائی پر رکھ دی اور واپسی کے لیے مڑی۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گلے لالا۔ اس نے ایک نظر ان کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ ایسا عام حالات میں ہوا ہوتا تو وہ واری صدقے جاتے ہوئے فوراً بیٹھ جاتی، لیکن آج وہ خان سے ناراض تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ خان سے بددل ہو چکی تھی۔ لیکن خوشی لہان کی طرح وہ بھی خان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ ان سے ہاتھ چھڑوا کر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ فون پر کہہ رہے تھے۔ پھر وہ دوسری جانب سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کیوں ہلکان کرتے ہیں خود کو، میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کرم کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے پھر تسلی دی تھی۔ گلے نے سر جھٹکتے ہوئے تعصب سے ان کی اس تسلی کو ہضم کیا۔ اپنے شیر جیسے بیٹے کو قربان کر دینے کے بعد سب کیسے ٹھیک ہوگا خان؟ انہوں نے فون کو کان سے ہی لگائے گلے کی بڑبڑاہٹ کو سنا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی جو گلے کو ذرا اچھی نہ لگی۔ انہوں نے فون بند کیا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا خان؟ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خوشل کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مزید مسکرائے۔ جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تھی تو آپ کو اچھا لگا تھا گل لالا؟ انہوں نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکا لی۔ گلے نے ناراضی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کی گھما پھرا کر کی جانے والی باتیں اسے اچھی نہ لگتی تھیں، کیونکہ وہ لاجواب ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولی، میری بات مت کرے خان، میں عورت ہوں اور عورتوں کے لیے پٹھان روایات بہت سخت ہیں۔ آپ نے بھی تو نبھایا ہے نا، اور اب تک نبھا رہی ہیں ایک زبردستی کا رشتہ۔ آپ کا کیا خیال ہے جس بچے کی تربیت آپ نے کی ہے وہ نہیں نبھا سکے گا کیا؟ نبھا لے گا، خوشی خوشی نبھا لے گا۔ ہم تمہیں مفت مل گئے تھے نا، جیسے راہ چلتے کسی بچے کو مل جائے کوئی دل پسند تحفہ، جیسے ردی میں خرید لائے کوئی قدیم صحیفہ۔ گرم آنسو اس کے سرد گال پر پھسلے تھے جنہیں اس نے حقارت سے صاف کر ڈالا۔ آنسو بہانا اسے پسند ہی نہیں تھا۔ لاریب کو یاد آ گیا کہ وہ کب خوش الہان سے ملی تھی۔ اسے پرانی باتیں یاد آ گئی۔ خوش الہان کو یاد آئے گا کہ کیسے ہی اسے یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے اس کا کیوب توڑ ڈالا تھا۔ سندل بھی زہرا کو بتائیں گی کہ تہجد میں دعا مانگا کرو تو قبول ہو جاتی ہے، وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے زہرا، سندل بی کی آواز میں سادگی تھی اور لہجہ بے حد ملائم، مگر وہ ایسے اچھلی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ہاتھ سے قہوے کی پیالی گرتے گرتے بچی۔ نوشابہ اکثر کہا کرتی تھی کہ سندل بی سے کوئی بات چھپانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن تھا کہ جس بات کا اعتراف خود سے بھی کرتے دل ڈرتا ہو وہ سندل بی تک پہنچ جائے؟ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ چینی کی نازک پلیٹ میں دار چینی والے کیک کا سلائس ان کی توجہ کا مرکز تھا۔ یہ کیک زہرا کی پہچان تھا اور سندل بی کو بہت پسند تھا۔ سردیوں میں ہری حویلی والے بوری بھر کر اخروٹ اور بادام بھیجا کرتے تھے تو وہ بہت محنت سے ان کی گریاں نکال کر رکھ لیتی تھی۔ پھر جب سندل بھی دار چینی والے کیک کی فرمائش کرتی تو وہ انہی گریوں کا پاؤڈر بنا کر انہیں آٹے کی جگہ استعمال کرتے ہوئے ایسا خستہ کیک تیار کرتی تھی کہ سب تعریف کرتے تھے۔ آج میٹھا کچھ کم لگ رہا ہے، گڑ ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ کانٹے کے ساتھ ایک اور لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زہرا نے اپنے اعصاب کو راضی کیا، پھر بولی، نہیں ختم نہیں ہوا، لیکن میں نے آج گڑ نہیں ڈالا، اماں شہد لائی تھی اس بار وہ ڈالا ہے۔ نوشابہ بتا رہی تھی گھر کا شہد زیادہ اچھا ہوتا ہے، گڑ سے بھی زیادہ اچھا۔ سندل بی نے اس کا جملہ مکمل ہونے تک ایک اور لقمہ لے لیا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائیں۔ زہرا کو مزید تسلی ہوئی لیکن وہ کچھ نہیں بولی، جبکہ وہ کچھ دیر تک ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے خود ہی پوچھ ڈالا۔ وہ مزید مسکرائیں اور اپنی خالی پلیٹ تپائی پر رکھ دی۔ میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو زہرا جانتی تھی کہ وہ آسانی سے اپنی رائے نہیں دیا کرتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی، لیکن پھر زیادہ دیر چپ بھی نہیں رہا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سندل بی نے ناک سکیڑی۔ میں نے یہ بات اس کیک کے متعلق نہیں کہی تھی، میں رزق کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ظاہر ہے خدا نے میرے لیے اسے مناسب سمجھا تو میرے ایک وقت کے رزق بھرنے کے لیے مجھے عطا کیا ہے۔ ٹھیک مجھے تمہارا رویہ نہیں لگ رہا، کچھ الجھی سی ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔
اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور یہ چیز زہرا کے لیے قیامت سے بڑھ کر تھی۔ نہیں تو میں تو بس اس سے بات ہی نہ بن پائی۔ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ سندل نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی بات ہے اگر یہی سچ ہے تو، لیکن اگر سچ نہیں ہے تو بھی تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ والا قمیض بھول گئے تم؟ گلے نے اس بار بہت پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا تھا کہ شاید وہ کچھ جواب دے گا اور گفتگو کی کوئی سبیل بنے گی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ خوشل خان میں اس کی جان تھی اور اس کا سرد رویہ دیکھ کر یہ جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے تیسری بار اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ وہ اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ رہا تھا۔ گلے کی جانب سرسری سی نگاہ بھی ڈالے بغیر وہ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد اسلام آباد کے لیے نکل رہا تھا۔ خان بابا نے وراثت کو جیپ کے ساتھ بھجوا دیا تھا اور وہ ساری صورتحال سے اس قدر بیزار تھا کہ اس نے رحمت کو آواز دینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، بلکہ خود ہی اپنا سامان جیپ میں رکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ عام حالات میں وہ نواب بن کر کھڑا رہتا تھا اور اس کا سارا سامان حبیبہ ماسی اور رحمت ہی رکھا کرتے تھے۔ وہ جب بھی چھٹیوں کے بعد اسلام آباد کے لیے نکلتا تھا تو ساری حویلی میں واویلا مچا دیتا تھا۔ میرا فلاں کام رہ گیا، میری فلاں چیز نہیں مل رہی، راگ لاپتہ مستقل ہی چلاتا رہتا تھا، لیکن آج وہ اس قدر چپ تھا کہ گلے کو ہول پڑنے لگے تھے۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے تک گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو خوشل خان؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم مڑا جیسے اسے یہ سوال بالکل اچھا نہ لگا ہو۔ چہرے کے تاثرات انتہائی سرد ہو رہے تھے۔ پھر اپنے بیڈ کی جانب مڑا اور نیچے بیٹھ کر جاگرز کے تسمے باندھنے لگا۔ پھر جب باندھ لیے تو بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کیوں گلے، تم سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ تم ہو کون میری؟ وہ اس قدر ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا کہ گلے کا نازک دل اچھل اچھل کر ادھم مچانے لگا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کس قدر بیگانہ لگ رہا تھا، ہر چیز سے لاتعلق، ہر چیز سے خفا، سپاٹ چہرہ لیے بس اپنے آپ میں گم۔ ایک دم سے اس کی جانب مڑا۔ بتاؤ نہ گلے، میں کیوں ہونے لگا ناراض؟ تم میری ہو کون؟ میری مری ہوئی ماں کی بہن، میرے باپ کی دوسری بیوی؟ خوشل خانہ، یہ مت کرو میرے ساتھ۔ ہم تمہیں مفت مل گئے تھے نا، کسی روتے ہوئے مفلس کی ہتھیلی پر رکھے، کسی بدرنگ نوٹ پرانے کی طرح، سو تم نے خرچا ہے ہمیں مسجد سے چرائے ہوئے نذرانے کی طرح۔ کیا واقعی اولاد بھی اس طرح سے خرچ کی جا سکتی ہے خان بابا؟ کیا واقعی میں آپ کے لیے ایک بدرنگ سکہ ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں ہمیشہ ہی تب پیدا ہوتا تھا جب لاریب کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اور یہ زیادتی ہوتی ہی رہتی تھی۔ خان بابا نے اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسے ایک چیز ملی تھی تو لاریب کو وہی چیز دو ہو کر ملتی رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس کی بہن تھی نہ کزن، اس کا ان سے کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ لاریب کون ہے خان بابا؟ جب پہلی بار وہ اسے لاریب سے ملوانے اسلام آباد لے گئے تھے تو واپسی پر بٹگرام جاتے ہوئے راستے میں اس نے ان سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر بولے کچھ نہیں۔ کیا وہ آپ کی بیٹی ہے خان بابا؟ خوش الحان کو بچپن میں اسی طرح بنا سوچے سمجھے متعدد سوال پوچھنے کی بیماری تھی۔ نہیں، لیکن وہ میری بیٹیوں کی جیسی ہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یعنی میری بہن جیسی؟ اگرچہ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے کے تاثرات بھی خوشگوار نہیں تھے۔ انہوں نے عادت کے مطابق نفی میں گردن ہلائی اور بولے کچھ بھی نہیں۔ خوش الحان بھی چپ ہو گیا تھا، لیکن اسی روز رات کو انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا اور اپنے بستر پر بٹھا کر 2 اخروٹ دیتے کہا، ہر عورت ہماری ماں، بہن، بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات سے اس کی تقریب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاریب تمہاری بہن ہے، نہ تمہاری بہن جیسی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو خوش الحان کہ تم ہمیشہ لاریب کا خیال رکھو گے۔ میری بات مانو گے نا خوش الحان؟ اس نے ان کی بات مکمل ہونے پر ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کے نقوش میں التجائیں گھلی نظر آتی تھیں۔ اسے ان کی بات اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن ان کی التجا نے اسے پگھلا دیا تھا۔ اس نے اسبات میں گردن جھکائی تھی جو آج تک جھکی ہی تھی۔ جی خان، ارباب نے تجویز دی تھی، چڑیا اڑی کھیلیں؟ خوشل نے ناگواری سے اس تجویز کو سنا۔ وہ اگرچہ آنکھیں بند کیے سر تک لحاف تانے لیٹا تھا، مگر جاگ رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ارباب پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر اس نے سوچ لیا تھا اب کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ خان بابا نے اس کا دل دوستوں سے بھی متنفر کر دیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی کہ نیند کہاں آ سکتی تھی۔ پھر اس کا روم میٹ اتنا شور شرابہ مچا رہا تھا کہ سونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن وہ جب سے کیمپس سے واپس آیا تھا سب کو نظر انداز کر رہا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور کسی کو مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
ارباب سمجھ رہا تھا کہ چونکہ اس نے ڈیوس کا نمبر نہیں دیا اس لیے وہ ناراض ہے۔ اچھا مت کھیلو، میں اکیلا ہی کھیلتا ہوں۔ ارباب جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اسی لیے جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ چڑا اڑی اڑی اڑی، ارباب کی آواز لحاف کے اندر بھی اس کے حواس کو پریشان کر رہی تھی۔ پتنگ اڑی، ہاں ہاں بھائی وہ بھی اڑی۔ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ مذاق اڑا، ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ارباب کی ہی نہیں اس کی بھی عادت تھی، لیکن مزاج کا خوشگوار ہونا شرط تھی، جو کہ اس وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ارباب کی باتوں سے چڑ رہا تھا۔ حسرتیں اڑیں، خواب اڑے، خواہشیں اڑی، ارمان اڑے۔ ارے بتا دے میرے باپ، کیا کیا اڑا آیا ہے جو اتنا ناراض ہو کر بستر میں گھسا ہوا ہے؟ ارباب نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پھر اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بھی چپ رہا۔ تم اگر بتاؤ گے نہیں خوشل تو مجھے کمبخت کو کیسے پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ ناراض بیوی کی طرح سر منہ لپیٹے کیوں پڑے ہو؟ ارباب نے اکتا کر سوال کیا تھا۔ خوشی الہان کا یہ انداز اس کے لیے نیا ہی نہیں عجیب بھی تھا۔ وہ جذباتی قسم کا انسان نہیں تھا جو کسی جھگڑے کو بنیاد بنا کر ایک شخص کے پیچھے پڑا رہتا۔ ڈیوس کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ اس دن نبٹ گیا تھا، جب ایک مکہ کھا لینے کے بعد ڈیوس نے شام کو اس سے معافی مانگ لی تھی، اور اگر آج وہ کہہ رہا تھا اسے کوکین درکار ہے اور اس لیے وہ ڈیوس کو ڈھونڈ رہا ہے تو یقیناً وہ اسی لیے ڈیوس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا شخص جو سگریٹ پینا بھی گناہ سمجھتا تھا، یکدم کوکین لینے کی بات کیوں کرنے لگا تھا؟ کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، وہ گھررا کر بولا تھا۔ چند لمحے تک ارباب کی آواز بالکل سنائی نہ دی تھی، پھر اس کے موبائل پر کال آنے کی بیپ سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے ارباب کی آواز سنی تھی۔ جی خان صاحب یہیں کمرے میں ہے، جب سے آیا ہے سب سے جھگڑ رہا ہے۔ خوشل کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ خان بابا اکثر ارباب کے فون پر کال کر لیا کرتے تھے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی کچھ بھی، پہلے تو سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، اب کوکین کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ خوشی الہان نے جھٹکے سے لحاف سر سے اتارا تھا۔ ارباب فون کان سے لگائے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ خبیث انسان چپ رہ، وہ مدھم سی آواز مگر گرانے والے انداز میں بولا تھا، مبادا دوسری جانب اس کی آواز چلی جائے۔ خان صاحب مجھے اب فکر ہو رہی ہے، اس شترونگڑے نے پہلے کبھی ایسے بیہیو نہیں کیا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں کسی لڑکی کا چکر لگتا ہے۔ وہ اس کے گھورنے کو نظر انداز کیے بنا مسلسل فون پر اناپ شناپ بک رہا تھا۔ خوشل اس کے جملے پر سلگ اٹھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا جبکہ ارباب مزید کہہ رہا تھا، خان صاحب آپ کہیں تو میں کوئی دم درود بھی کروا سکتا ہوں یا کسی حکیم کو دکھاؤں۔ کوکین سے بہتر ہے کسی معجون کو آزما لیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ خوشل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے پلنگ کے نیچے پڑی پشاوری چپل اٹھائی اور زور سے اس کی جانب اچھالی تھی۔ وہ بمشکل بچا تھا۔ اس کے چہرے پر ہنسی چھپانے کی کوشش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ خوشل بستر سے اترا اور تیزی سے 2 قدم بھر کر اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا، جس پر اس کی اپنی تصویر والا اسکرین سیور جگمگا رہا تھا۔ خوشل کو 1 سیکنڈ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ اداکاری کر رہا تھا اور اس کے فون پر کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی، اور فون بھی ارباب کا نہیں بلکہ اس کا اپنا تھا۔ ارباب اس کا خجالت بھرا چہرہ دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ خوشل نے غصے سے موبائل فون واپس اس کی جانب اچھال دیا، جسے اس نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا تھا۔ خوشل کا مزاج مزید بگڑ گیا تھا۔ اگر تم نے اب بھی منہ نہ کھولا تو میں واقعی خان صاحب کو کال کر دوں گا۔ ارباب لاپرواہی سے ہنس رہا تھا۔ وہ واپس بستر پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب کی بار اس نے لیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بستر کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ ارباب کے رویے نے مزید دل توڑ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر شخص خوش و خرم تھا، مطمئن تھا۔ ایک وہی تھا جس کی زندگی 360 کے زاویے سے گھوم گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں بچا تھا۔ اس کے چہرے پر ہی نہیں سارے وجود پر عجیب سا حزن و ملال پھیلنے لگا۔ عجیب بے بسی تھی۔ ارباب چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اسے جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا سوری، وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے خوشل کے بندے ہاتھوں پر پانی کی چند ننھی بوندوں کو پھسلتے دیکھا۔ خوشی الہان، اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ مہر افروز نے داؤد کی زندگی ہی نہیں شخصیت کو بھی بدل ڈالا تھا۔ داؤد ہی نہیں اس کی ممی بھی اس بات کے لیے اسے سراہتی بھی تھی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلافات جنم لیتے رہتے تھے۔ داؤد کا بیرون ملک پڑھائی کے لیے جانے کا فیصلہ بھی ایسا ہی ایک اختلاف تھا۔ جرمنی، داؤد نے اس کو بتایا تھا۔ اس نے سنتے ہی برا سا منہ بنایا۔ یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ مہر کو یہ تجویز اچھی نہیں لگی تھی۔ داؤد نے ہاتھ میں پکڑے تازہ جوس کے گلاس کو ذرا سا ترچھا کیا تاکہ باقی ماندہ جوس سٹرا کے ذریعے آسانی سے پیا جا سکے۔
اس کام کو نپٹا کر اس نے مہر کی جانب دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں 3 کلومیٹر والے ٹریک پر جاگنگ کے 2 ٹریک مکمل کر کے ایک موبائل جوس کارنر سے جوس لے کر بینچ پر آ بیٹھے تھے۔ دونوں کا اسکول ختم ہو چکا تھا اور اب گریجویشن کی پلاننگ چل رہی تھی۔ روز روز ملنے کے مواقع ختم ہو گئے تھے۔ داؤد نے اپنا وزن کافی کم کر لیا تھا۔ وہ جم جاتا تھا اور جاگنگ بھی کرتا تھا۔ مہر صرف داؤد سے ملنے کی خاطر شام کو جاگنگ کے لیے آنا شروع ہو گئی تھی اور اسی کی وجہ سے 1 راؤنڈ کی بجائے 2 راؤنڈ پورے کرتی تھی۔ نظام تنفس کے تیز ہونے کی وجہ سے مہر افروز کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے بال اونچی پونے کی شکل میں باندھ رکھے تھے، لیکن چند لٹیں جنہیں شاید جان بوجھ کر آزاد چھوڑ دیا گیا تھا اس کی گردن کے گرد جھول رہی تھی۔ دھوپ کی الڑ سنہری کرنیں اس کی زلفوں سے منعکس ہوتی تھیں اور اس کی گردن کا احاطہ کرتی جاتی تھیں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں پایا۔ دل میں ایک دم سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس کے بالوں کو چھو کر دیکھے۔ مہر نے اس کی محویت کو محسوس کیا تو استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، پھر اسی شرمندگی کو مٹانے کی غرض سے بعجلت بولا، وائی ناٹ جرمنی؟ اس نے اتنا کہا، پھر انگلیوں پر گنوانے لگا۔ یورپ میں فائنانس کی بہترین ڈگری جرمنی والے کروا رہے ہیں، 4 سال میں کروا دیتے ہیں اور انٹرنشپ کے بعد جاب آفرز بھی اچھی مل جاتی ہیں۔ جب چاہے سیمسٹر فریز بھی کیا جا سکتا ہے۔ دبئی سے فاصلہ بھی کم ہے، چھٹیوں میں آنا جانا بھی آسان رہتا ہے۔ مہر افروز کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے۔ اس سے زیادہ احمقانہ لاجکس ملی نہیں ہوں گی، ورنہ تم وہ بھی دے دیتے۔ صرف IMF کے آفیشلز کی پروفائل چیک کر کے تم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہاں فائنانس کی بہترین ڈگری ہو رہی ہے، جبکہ 4 سال میں انٹرنشپ کے ساتھ تم دبئی میں رہتے ہوئے بھی گریجویٹ کر لو گے تو جاب آفرز مل جائیں گی۔ وہ ناگواری سے بولی، پھر اپنا خالی گلاس ڈسٹ بن کی جانب اچھال کر کہنے لگی، اور یہ آنے جانے والی اسٹوپیڈیٹی کس سے سیکھی ہے؟ ابراڈ ڈالر خرچ کر کے پڑھنے جاؤ تو آنے جانے والے چونچلے نہیں سجتے۔ ضرورت کیا ہے پینڈولم بننے کی؟ ڈگری کمپلیٹ کیے بنا آنا ہی کیوں ہے؟ داؤد کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ساری باتوں کو ایک ہی سانس میں رد کر دے گی۔ اچھا، یہ لاجکس احمقانہ لگ رہی ہیں تمہیں، تو تم ہی کوئی سمجھدار لاجک سکھا دو مجھے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ مہر نے اس کی جانب دیکھا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ تم سیدھی طرح مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ فیصلہ تمہارا نہیں بلکہ آنٹی کا ہے؟ دراصل وہ چاہتی ہیں کہ تم جرمنی جاؤ۔ داؤد اس کے اس قدر درست اندازے پر حیران ہوا۔ تم کہو تو میں ان کے اس فیصلے کی وجہ بھی بتا سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ پورے یورپ میں سستا ترین گریجویشن، وہ بھی فائنانس میجر کے ساتھ، جرمنی میں ہو رہا ہے۔ تمہاری ممی کی ساری ریسرچ ان کی پاکٹ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ اس کا انداز طنزیہ نہیں تھا، مگر داؤد کو برا لگا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ایک سنگل مدر اسے زیادہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولا، ایک سنگل مدر نہیں، ڈبل مدر بھی یہی کرے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں اگر اپنی ڈگری اسٹیٹس یا UK سے کرنا چاہوں گی تو میرے پیرنٹس مجھے جانے دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ تو مجھے کبھی جرمنی بھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو اجازت دے دیں، یہی بڑی بات ہے۔ پیسے ویسے کہاں ہوتے ہیں ان کے پاس، اس لیے یہ ایموشنل کارڈ مت کھیلو، عقل مندی سے فیصلہ کرو، اپنی پالیسی بناؤ، اپنی ریسرچ کرو۔ کب تک آنٹی پر ڈیپینڈنٹ رہو گے؟ ان کی مشکلات میں کمی کرو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ داؤد نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں لندن جانا چاہیے، لندن اسکول آف بزنس سے بہتر آپشن فی الوقت کوئی نہیں۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا۔ ممی کبھی نہیں مانے گی۔ مہر نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو داؤد، یہ ممی ڈیڈی کو منانا مشورہ دینے والوں کا کام نہیں ہوتا۔ میں صرف مشورہ دے رہی ہوں، تم سن لو، اگر ٹھیک لگے تو مان لینا، ورنہ نہیں۔ اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ آنٹی صرف فنڈز کی وجہ سے تمہیں لندن نہیں جانے دیں گی۔ ظاہر ہے اتنی مہنگی اسٹڈیز وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی، لیکن اگر تم وہاں ایڈمیشن لے لو تو بہت آسانی سے کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ سکتے ہو۔ جرمنی میں تمہیں بہت اچھی جاب جلد نہیں ملے گی، کیونکہ تمہیں زبان سیکھنے میں چند مہینے ضرور لگ جائیں گے، جبکہ لندن میں پہلے مہینے ہی تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنے ہر سیمسٹر کی فنڈنگ کر سکو، اور یہ خیال دل سے نکال کر جاؤ کہ ہر 6 مہینے بعد تمہیں واپس آنا ہے۔ یہ ٹین ایجرز والی حرکتیں چھوڑ دو، اب ممی کے بغیر موو کرنا سیکھو۔ جب بھی آنا اسٹڈیز مکمل کر کے آنا، تاکہ غیر ضروری اخراجات سے بچا جا سکے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ صرف مشورہ ہے داؤد، اور اچھے دوست کبھی برا مشورہ نہیں دیتے۔ داؤد سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ چہرے پر الجھن بھی تھی اور بے چینی بھی۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن لندن اسکول آف اکنامکس کی ایڈمیشن فیس بھی میرے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ پہلی فیس بھرنے میں ہی ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے۔ مہر چلتے چلتے اس کی جانب مڑی۔ میں کس لیے ہوں؟ میرے پاس میری کچھ سیونگ ہے اور مجھے ہمیشہ سے پارٹ ٹائم جابز کرنے کی عادت رہی ہے۔ مل ملا کر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ داؤد گنگ رہ گیا۔ وہ اسے پیسے دینے کی بات کر رہی تھی۔ ان کے تعلق کی عمر بمشکل 1 سال تھی یا 1 سال سے اوپر کچھ مزید مہینے، اور وہ اس کی خاطر اپنی سیونگز خرچنے کو تیار تھی۔ وہ اس کے لیے یہ سب کیوں کر رہی تھی؟
महर चलते हुए आगे निकल गई थी जबकि वो पीछे खड़ा रह गया। फिर जैसे उसे होश आया था वो उसके पीछे लपका। महर, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है। उसे अल्फाज ही ना मिल पाए थे। महर रुकी नहीं थी बल्कि चलती जा रही थी, लेकिन दाऊद उसकी आवाज़ सुन सकता था। लंदन जाकर एक बात कभी ना भूलना। वो चलते चलते यकदम मुड़ी थी। इतना एहसास सिर्फ मोहब्बत में किया जाता है। वो कहकर एक लम्हा के लिए रुकी थी, फिर उसने दोबारा से चलना शुरू कर दिया था। दाऊद कुछ ना समझी के आलम में उसकी पुश्त की जानिब देखता रह गया था। तुमने महर को कुछ ज़्यादा ही सर नहीं चढ़ा लिया? मम्मी ने आंखों पर लगा चश्मा उतारकर उसे घूर कर देखते हुए कहा था। मैं मानती हूँ वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी वेल विशर है। मैं ये भी मानती हूँ कि वो हमेशा वक्त से आगे देखते हुए बहुत अच्छे मशवरे देती है, लेकिन मेरे प्यारे बुद्धू बेटे, हर मशवरा जो अच्छा हो माना नहीं जा सकता। उसने एक अच्छी बात कही, दैट्स गुड। मैं उसकी विजन को सराहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लंदन फिर भी नहीं भेज सकती। लेकिन क्यों मम्मी? उसने एहतजाज करना चाहा। इसलिए कि मेरे पास एक इकलौता बेटा ही है। मैंने सारी ज़िंदगी बर्बाद करके एक औलाद ही कमाई है। अब एक ज़रा सी लड़की के लिए उसे ज़ाया नहीं कर सकती। लंदन चले जाओगे और 6 साल बाद वापस आओगे। मैं तब तक यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे बगैर, ये सोचा है? मेरा वीज़ा भी 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। मैं तो पाकिस्तान चली जाऊँगी, और पाकिस्तान में अकेली औरत कैसे ज़िंदगी गुजारती है इस बात का एहसास है तुम्हें? वो मेज़ पर पड़े टिशू बॉक्स में से टिशू लेने लगी थी। दाऊद को लगा जैसे वो रो रही हैं, लेकिन वो अपना चश्मा साफ़ कर रही थी। मम्मी, मुझे लगता है महर की बात में वज़न है। लंदन की निस्बत जर्मनी में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए। लंदन में तो मम्मी ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, उसने गलत बात नहीं की, वो अच्छी लड़की है। लेकिन दाऊद, मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं क्या करूँगी इतना अरसा? जर्मनी तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। तुम नहीं भी आ पाओगे तो मैं आ जाया करूँगी और उनके यहाँ 1-2 महीना रह सकूँगी। लंदन में कौन है हमारा? मैं वहाँ आऊँगी भी तो रिहाइश का क्या इंतज़ाम होगा? किसके पास रहूँगी? उन्होंने गहरी सांस भरी थी और चुप हो गई थी। दाऊद के पास कहने को बहुत कुछ था। वो उन्हें पूरे हिसाब किताब करके बता सकता था कि जर्मनी और लंदन में इतना फ़र्क नहीं था। वो उन्हें समझाना चाहता था कि उनके दलाइल बोधे हैं, लेकिन एक एहतराम था जो आड़े आता था, एक एहसास था जो उसे रोकता था कि माँ का दिल नहीं दुखाना, और ये चीज़ उसकी शख्सियत में कुदरत की तरफ से थी। वो बहस से बचता था, इसलिए नहीं कि उसके पास बहस का स्टेमिना नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो उन सब लोगों की कदर करता था जो उसके दिल के करीब थे। लोगों के दिल के 4 खाने होते होंगे, लेकिन उसके दिल के 2 खाने थे। एक में माँ मुकीम थी और एक में महर अफरोज़। मैं आंटी से खुद बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। उन्हें कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है, तुम बस लंदन जाने की तैयारी करो। महर ने सारी बात सुन लेने के बाद लापरवाही से कहा। उसके चेहरे के तासुरात सख्त से हो गए थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद उसे देखता रह गया। उसके हर मसले का हल महर 2 मिनटों में कैसे निकाल लेती थी। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, लेकिन दोनों ने अभी तक कॉफ़ी नहीं ली थी। वो दोनों कुछ देर इसी तरह खामोश बैठे रहे। तुम ये कैसे करोगी महर? वो पूछ बैठा था। महर चंद लम्हे उसे घूरती रही। तुम बहुत अच्छे हो दाऊद, लेकिन तुम्हारी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में कब इस काबिल होगे कि कोई फ़ैसला सर उठाकर कर सको? ये कब तक चलेगा? आंटी कब तक तुम्हें प्रेशराइज़ करके वो सब करने से रोकती रहेंगी जो तुम करना चाहते हो? कभी तो तुम उनको बताओ कि तुम्हें भी अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला करना आता है। तुम्हारा इस रद्द-ए-अमल की वजह से वो तुम्हें छोटा सा बच्चा समझती हैं, और किसी छोटे बच्चे को मुझसे ये पूछने का इख्तियार नहीं है कि तुम ये कैसे करोगी महर। उसने आखिर में दाऊद के लहजे की नकल उतारी थी। दाऊद को बिल्कुल अच्छा न लगा। कर लूँगी मैं, डोंट वरी, तुम बाकी प्रोसीजर पर ध्यान दो। अगला जुमला उसने सर्द महरी से बोला था। दाऊद बददिली और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात लिए खामोश बैठा रहा। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो भी खामोशी से बैठी इधर उधर देखती रही। फिर वो मुस्कुराई थी। मैंने कहा ना दाऊद, परेशान मत हो, मैं कर लूँगी। तुम जर्मनी पढ़ने नहीं जाओगे। अब की बार उसने दाऊद के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। आई एम सॉरी महर, लेकिन दाऊद उस लम्हे को एंजॉय करना चाहता था। वो उस लम्स की तासीर से महजूज होना चाहता था, लेकिन नहीं हो सका था। वो महर को बताना चाहता था कि मम्मी को जिस काम से तकलीफ़ होती है वो काम उससे नहीं हो पाता। वो कोशिश करता है, लेकिन मम्मी ने उसके गिर्द अपने एहसानात का ऐसा मशरूम बना दिया था कि उससे आगे का आसमान उसे नज़र तो आता था, मगर सिर्फ नज़र भरकर देखने के लिए, उड़ान भरने के लिए नहीं। उसके कुछ दिन बाद मम्मी ने उसे जर्मनी की बजाय लंदन अप्लाई करने की इजाज़त दे दी थी। महर कब मम्मी से मिलने आती रही, उसने कब और कैसे उन्हें आमादा किया, दाऊद इस मुतल्लिक नहीं जानता था, लेकिन उसके दिल में महर का मुकाम बेपनाह बढ़ गया था। लंदन जाकर भी वो महर के शहर से ना निकल सका था, लेकिन कुदरत की नुदरत ही यही है कि उसकी चाल वक्त पर कभी समझ में नहीं आती।